बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर यासिर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान जनाब मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब। आज हम जस्टिस याह्या आफरीदी की बतौर चीफ़ जस्टिस नामज़दगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। हम देखेंगे कि तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है और वकला अब एहतजाज को किस हद तक आगे लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में भी बात करेंगे, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बयान दिया है कि आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर वो भरपूर एहतजाज करेंगे और इस्लामाबाद की जानिब एक बड़ा काफ़िला लेकर जाएंगे। ये काफ़िला कारकुनों का होगा और तमाम लीडरशिप भी उसमें शामिल होगी। ये एहतजाज किस हद तक कामयाब हो सकता है, इस पर हम बात करते हैं। भट्ट साहब बताइएगा कि हुकूमत ने अब अपनी मर्ज़ी का चीफ़ जस्टिस लगा लिया है, काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रही है। बताइएगा आप क्या सूरत हाल बनने जा रही है। देखिए, अब तो मामला ऐसा है कि जुडिशरी एक अलहदा ब्रांच है जी और अब जो जिस आइन पे अमल दरामद हो रहा है उसके मुताबिक फ़ैसला ले लिया गया है। सो उस फैसले पे अमल दरामद हो के रहेगा जी ता वक्त के ये जो रिवर्स नहीं हो जाता जी ये तमाम तर मामला, तो उस वक्त तक तो ज़ाहिर है यही नज़म है, इसी के मुताबिक जो है फ़ैसला होगा। जी। अब तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर जो एहतजाज का ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि वो आइनी तरामीम को नहीं मानते और यहाँ तक भी ख़बरें हैं कि वकला हज़रात जो हैं वो जस्टिस याह्या आफरीदी की अदालत में जाकर भी एहतजाज करेंगे। बताइएगा कि वकला का क्या लाया अमल है, एहतजाज किस हद तक वो कामयाब हो सकेगा। पहली बात तो ये है कि वकला के इदारे जो हैं वो बार काउंसिल्स हैं। जी अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल रिस्पांस अदर देन दिस कि उन्होंने मुबारकबाद दी है, कुछ सामने नहीं आया। जी जहाँ तक तहरीक इंसाफ का मामला है, ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन पार्टी की सतह पे भी अभी तक नहीं हुआ। जी हाँ, हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर ने फिर चढ़ाई करने की निस्बत एक स्टेटमेंट दी है कि हम इन तरमीम को नहीं मानते। सलमान अकरम राजा जो पार्टी के जो अहम जो अहदेदार हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो इस तरामीम को बिल्कुल नहीं मानेंगे। जस्टिस याह्या आफरीदी को चाहिए कि वो ये ओहदा कबूल न करें और अगर वो कबूल करते भी हैं तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि वकला का एहतजाज किस अंदाज़ में होगा। ILF को यानी कि इंसाफ लायर्स फोरम को इस बारे में क्या कोई हिदायत मिली है या नहीं मिली। तरमीम के बारे में PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम इन तरमीम को तस्लीम नहीं करते। जी PTI ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है, जी लेकिन इसका तब्दील होना, तब्दील किया जाना भी एक आइनी और कानूनी अमल है। जी कानून साज या आइन साज इदारे ने एक मामला किया है, उसे अदरवाइज़ करना भी उसी इदारे का काम है। सो उस मंजिल तक सफ़र जो है वो अभी PTI के लिए एक चैलेंज है जो पूरा करना होगा। ये बात तो दुरुस्त है कि उन्होंने इन तरामीम को तस्लीम नहीं किया, उसी तरह से जैसे कि भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसले को अवाम ने कबूल नहीं किया था, उसे जुडिशल मर्डर करार दिया था। इसी तरह से यहाँ पे PTI ने भी आइन पे शब खून मारने का तस्करा किया है। तो लिहाजा ये एक जद्दोजहद है, जब तक वो अंडू नहीं हो जाता मामला तो इतलाक़ तो ज़ाहिर है इसी अमल का रहेगा। हम कानून चाहे जैसा भी हो, हमने उसे मानना है। हम उसे नापसंद कर सकते हैं, हम उसे तब्दील कर सकते हैं, हम उसे तब्दील करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो अमल पूरा करना होगा। आइनी और अदालती अमल जो है, कानूनी जो अमल। भी आइनी अमल है वो पूरा करना होगा, जिस जिस सूरत से मुमकिन हो सके। अच्छा ये बताएं भट्ट साहब, तहरीक इंसाफ जो है वो पहले तो तरामीम की मुखालफत करती रही, उसके बाद मौलाना साहब के साथ एक तवील मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और उन्होंने इस जो मुसवदा था, मौलाना का मुसवदा, उन्होंने भी PTI ने भी अपना इनपुट उसमें दिया और तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब यानी कि JUI ने मुत्तफ़िका तौर पे ये जो मुसवदा था वो तैयार किया था, जिसे फिर मंजूर भी कर लिया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस अमल में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
اور اس کے بعد جو ترامیم کے بعد جو کمیٹی قائم ہوئی ہے پارلیمانی کمیٹی، اس میں بھی 3 نام اپنے دیے اور پھر کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ پولیٹیکل ڈائلاگ ہے نا، پولیٹیکل ڈائلاگ میں انگیج ضرور کیا ہے مولانا صاحب کو، اور ان کے ساتھ جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی اس میں بھی یہ موقف اختیار کیا پی ٹی آئی نے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ کرتی ہے جو خان صاحب کہتے ہیں، ہم نے وہ کرنا ہے جو خان صاحب کہیں گے، اور خان صاحب کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس پروسیس میں ووٹنگ کے حصہ نہیں لیں گے۔ پولیٹیکلی بھی انہوں نے اپنا پوائنٹ جو ہے وہ اسرٹ کیا اور میسج کو بالکل واضح رکھا۔ لہٰذا پولیٹیکل ڈائلاگ کا ہونا، اشتراک عمل ہونا، وہ تو سیاستدانوں کے درمیان ضروری ہے، لیکن ایک فرق بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے ووٹ دیا، پی ٹی آئی نے انحراف کیا۔ یہ بتائیں بٹ صاحب کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو بطور جج بھی آپ نے پشاور ہائی کورٹ میں دیکھا، اس کے بعد وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے۔ تھوڑا سا ہم ان کی شخصیت پہ بات کرتے ہیں۔ بہت ہی ڈگنیفائڈ اور آئین و قانون پہ چلنے والے جج ہیں۔ آج انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کی، بلکہ 2 ملاقاتیں کی، جسٹس منصور علی شاہ سے بھی ملاقات کی، اور ان کو مبارکبادیں بھی کچھ ججز نے دی ہیں۔ تو دیکھیے، جہاں تک ہمارے یحییٰ آفریدی صاحب کی بات ہے، وہ ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے ہیں اور ایک بہترین جج رہے ہیں۔ انہوں نے شفافیت کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے، انسٹیٹیوشن کو بھی انہوں نے ترقی دی ہے، ڈیجیٹل سسٹم جو ہے وہ بھی ایوالو کیا ہے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ بالکل زیرو پیپر پہ لے کر آئیں تمام تر جوڈیشل پروسیس کو، اور ان کی کی ہوئی ریفارمز کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ چیمبر سے لے کے اور کورٹ کی پرفارمنس تک انہوں نے ایک ڈسپلن بھی مینٹین رکھا، گورنمنٹ پہ ایفیکٹو اپروچ کے لیے گورنمنٹ سے فوکل پرسنز بھی اپوائنٹ کرائے، اور سپیڈی جسٹس کے لیے بھی انہوں نے بے پناہ کام کیا۔ ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ایکٹیویزم نہیں دکھایا، بلکہ کوشش یہی کی ہے کہ فیصلے جو ہوں وہ آئین اور قانون کی روح کے بالکل مطابق ہوں۔ سو یہ ایک بات ہے۔ جہاں تک ان کا ججوں سے ملنا یا انہیں مبارکبادوں کا سلسلہ، تو وہ تو ایک نیچرل عمل ہے اور ایک تقاضا بھی ہے اخلاقیات کا، لہٰذا اس میں اپنی جگہ پہ یہ قابل تعریف عمل ہے۔ بٹ صاحب ججز جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنے فیصلوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں ہوتے ہوئے ہمیشہ پاپولر لائن اختیار نہیں کی ہے، یہ ایک ان کا ایک کریڈٹ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس تھا تو انہوں نے فائز عیسیٰ کا عدالت میں بطور ایک درخواست گزار پیش ہونا اس کو مسترد کیا تھا، اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست تھی وہ منظور کی تھی، اور جس کے بعد وہ بحال بھی ہوئے تھے، جس کے بعد وہ ریفرنس جو تھا فائز عیسیٰ کے خلاف خارج ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو 63A یا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو خواتین کی مخصوص نشستوں پہ فیصلہ دیا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاپولر جو اپروچ اس وقت تھی وہ دونوں اس کے خلاف انہوں نے لائن اختیار کی۔ انہوں نے اگر پاپولر ڈیسیجن نہیں کیے تو انہوں نے ان پاپولر ڈیسیجن بھی نہیں کیے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کنونشنل ڈیسیجنز کیے ہیں جو آئین اور قانون کی روح کے مطابق۔ دیکھیے ان کی اسکروٹنی یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیس کی سنوائی کے دوران پی ٹی آئی کے فارمز پہ جتنے لوگ الیکٹ ہوئے تھے ان کی تمام تر وہ جو ہے حاشیہ برداری جو ہے، حاشیہ برابری، حاشیہ دہی جو ہے وہ انہوں نے ہی سر انجام دی، اور آپ نے دیکھا کہ وہی چیز کنونسنگ بھی ہوئی اور فیصلے میں بھی گئی۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشل وزڈم ہے، اور یحییٰ ابھی تک جو گئے ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک بڑے جج کا ثبوت دیا ہے اور بڑی ویلیوز کے ساتھ گئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ 3 سال وہ چیف جسٹس رہیں گے تو ظاہر ہے اس وقت عدلیہ پہ بہت سارے سوالات ہیں، عام آدمی کا اعتماد جو ہے خصوصاً جو بہت ضروری ہے، جو سائلین عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو بہتر بنانے میں اور لوگوں کا اعتماد بنانے میں جسٹس یحییٰ آفریدی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جسٹس یحییٰ نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی
سپیڈی جسٹس کے لیے انتہائی کام کیا تھا، یہاں تک کہ ججز کو ٹارگٹ اورینٹڈ کام کرنے پہ مائل کیا تھا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ چیف جسٹس کے طور پہ کام کریں گے تو ایفیشنسی لیول جو ہے بہت بڑھے گا، اور شاید ہمیں کمپیوٹر فریکوینسی کے ساتھ جو ہے کمپیٹ کرنا پڑ جائے. سو آئی تھنک لاٹ آف چیلنجز، گڈ چیلنجز فار دی بار، اور بار جو ہے وہ زیادہ پروفیشنل اپروچ کی جانب مائل ہوگی. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے. بٹ صاحب آج ہم آئینی بینچ پہ بھی بات کر لیتے ہیں، چونکہ اب ترامیم ہو چکی ہیں اور اب ایک آئینی بینچ بننا ہے. آج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک کیس کی سماعت میں، چونکہ ایک آئینی نقطہ موجود تھا تو وہ کیس انہوں نے آئینی بینچ کو ریفر کر دیا، اور یہ میرے خیال میں خوشائند بات ہے. دیکھیے انہوں نے جو بھی کیا اپنی جوڈیشل وزڈم کے مطابق کیا، اور جب وہ نیا آئین یا نئی شکیں آ گئی سامنے تو ظاہر ہے جب تک وہ ریورس نہیں ہوتی اسی میں عمل درآمد ہونا ہے. تو جسٹس منصور ایک بڑے جج ہیں، بڑے مؤثر جج ہیں، بہت پیارے جج ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یادگار ایکٹیویٹی کی تھی، اور بار کو بھی اٹھایا تھا، بینچ کو بھی اٹھایا تھا، اور ٹرسٹ بیسڈ جوڈیشری جو ہے، وہ ٹرسٹ وردی جوڈیشری جو ہے اس پہ ان کا مین فوکس تھا، اور اس مورال کو انہوں نے اٹھایا ہے. وہ قابل تعریف عمل ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کل ہم حکومتی جو وزراء تھے ان کے بیانات بھی سن رہے تھے جو کمیٹی کے اجلاس میں، جس میں یحییٰ افریدی کا نام فائنل ہوا. تو حکومتی وزراء نے بھی یہی کہا کہ جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، اور بلکہ جسٹس منیب صاحب بھی، ان کے پروفائل کا جب جائزہ لیا گیا تو بہت کم 19-20 کا فرق ہی سامنے آیا تھا. تو میرے خیال میں ایک منصور علی شاہ صاحب کا یہ جیسچر جو ہے یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے. بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. بٹ صاحب علی امین صاحب ایک مرتبہ پھر اپنے روایتی انداز میں گھن گرج کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے. اگرچہ یہ کہنا میرے لیے مشکل ہے، جی لیکن میں کہہ دوں. جی کہہ دیں، کھل کے کہہ دیں. اگر علی امین اپنے پولیٹیکل کارڈز ہائی ویلیو پارٹی بیسڈ ٹھیک طریقے سے کھیلتے تو آج شاید اس ملک میں ترامیم نہ ہوتی. خواتین کی نشستوں کا کیس جو کہ پشاور ہائی کورٹ میں دائر ہوا تھا، انتہائی بھونڈا کمزور کیس تھا. اور اس کیس کی فارمیشن غلط تھی، اور وہی نتیجہ ہونا تھا جو ہوا. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی کیسز دیکھ لیں جو کہ پولیٹیکل حوالوں سے ہماری پشاور ہائی کورٹ میں کیے گئے ہیں، ان کی لیگل ٹیم نے یہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل آفس سنبھالنے سے پہلے، اور خاص طور پہ ان کی جو مینٹور ہیں قاضی انور صاحب، ان کے دورانیے میں جتنی بھی پٹیشنز فائل کی ہیں پولیٹیکل پارٹی بیس، وہ سب انہوں نے یا وڈرا کیے یا وہ ڈسپوز آف ہوئی ہیں اسی طریقے سے انفرکٹرس ہوتے ہوئے. بس اتنا ضرور ہے کہ وہ خبریں جو ہیں وہ اخبار میں لگی ہیں. ان کی جو یہ ٹیم اور یا ان کے جو مشیر ہیں قانون کے، وہ بہت کمزور اور مس گائیڈڈ اپروچ کے ساتھ دانستہ یا نادانستہ کام کر رہے ہیں. اگر خاص طور پہ علی امین کی طرف سے انہیں ہدایت ہے کہ وہ عدالتی مشینری کو اس سائٹ پہ لے کے جائیں تب بھی، اور اگر ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے تب بھی، وہ وجہ ہیں جو کہ آج اس ملک کو ان آئینی ترامیم کی صورت میں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں کہ تحریک کے چلانے میں بھی آئین اور قانون کے اپنے اسلوب ہیں. اب ان کے پاس تو اپنی لیگل ٹیم بھی موجود ہے، تو انہیں ایسے اعلانات کرنے سے پہلے اپنی ٹیم سے بھی پوچھنا چاہیے. اور وہ ہر لفظ جا کے چڑھائی پہ چلا دیتے ہیں، وہ چڑھائی کا لفظ کہیں گلے نہ پڑ جائے، اور پھر انہیں غائب بھی ہونا پڑتا اور انہیں پھر دیکھیے یہ اپنے ہی صوبے میں 12 اضلاع کو پار کر کے آنا کوئی بائے نہیں کرتا. 12 ضلع کراس کیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہماری پارٹی کی جو پرسونا ہے نا اس کو دھچکا پہنچاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری پارٹی لیڈرشپ عمران خان کی جانب سے ایسی ہدایات ہوتی ہوں گی، اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں میدان میں جاؤ، ڈٹو، ڈرنا نہیں ہے اور مقابلہ کرنا ہے اور ادھر سے ہٹنا نہیں ہے. ہمیں جہاں تک آواز پہنچی وہ تو یہ پہنچی. اب یہاں پہ ہمارے بیرسٹر گور نے بھی کہا کہ ہم وہی کرتے ہیں جو چیئرمین کہتے ہیں. اب اگر ان کی ہدایات سے ہٹ کے کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کی سرزنش کرنا یا اسے
باس پرس کرنا، اور اگر ان کی اسٹریٹجی کے مطابق ہو رہا ہے تب بھی اسے ریگولرائز کرنا وہ انہوں نے ہی کرنا ہے، وہ انہی کے دیکھنے کا کام ہے. لیکن لیگل ایک پرسن کی حیثیت سے، ایک سینئر کاؤنسل کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا پھندا پڑنے سے بہتر پہلے علی امین کو کہتا ہوں کہ اپنی قانونی نوک پلک اٹھی کر لیں، ورنہ بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک اپنا کام نکالنے کے لیے روم دیتی ہے، سپیس بھی دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی فائل بھی بناتی ہے. ہمیشہ پیسہ نہیں بچا سکتا. اگر پیسہ بچا سکتا ہوتا، جائیدادیں بچا سکتی ہوتی تو بھٹو کو پھانسی نہ لگتی، یا عہدہ نہیں بچا سکتا، اور یا عہدہ بھی نہیں بچا سکتا. اس لیے کہ جب وقت بدلتا ہے اور اپنا ہی کیا ہوا سامنے آتا ہے تو پھر چکی میں پسنا پڑتا ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک تجربہ کار وزیر ہے، گزار چکا ہے، سیزن ٹائپ وہ ہے. لیکن میں نے کہا کہ جو روش ان کی معاملات کو اپروچ کرنے کی ہے، اگر ٹکراؤ میں جانا ہے تو پھر آپ ٹکراؤ میں جائیں گے، اگر آپ نے تناؤ میں جانا ہے تو آپ تناؤ میں جائیں گے. آپ کی بات کی کریڈیبلٹی ہے. اگر آپ عوام کو یہ کہیں گے کہ میں نے یہ جا کے کرنا ہے تو لوگ اپنی جانیں بھی داؤ پہ لگا کے آپ کے پیچھے گئے اور جائیں گے بھی. اس مرتبہ عوام نکلیں گے ان کی کال پہ؟ دیکھیے وہ ان کی کال پہ نہ پہلے نکلے نہ بعد میں نکلیں گے. کال عمران خان کی ہے، جنون عمران خان کا ہے، پارٹی عمران خان کی ہے. لیکن بٹ صاحب جو وہ خود بھی پارٹی پہلے جو کے ورکر احتجاج ہیں. ہوا ہے، جی ابھی جو پہلے احتجاج ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ علی امین صاحب تو چلیں 12 ضلع کراس کر کے اور سزوکیوں کو پتھر مارتے مارتے وہ پہنچ گئے. یہ بتائیں کہ کتنے سینکڑوں کارکن وہاں پہ گرفتار ہوئے، ان کی مشینری پنجاب کے قبضے میں ہے، وہ تو وہ چھڑا نہیں سکے. اب جا کے یہ کیسے ترامیم کو انڈو کروا لیں گے، دیکھیے میں آپ کو یا وہ یہ اڈیالہ کہتا کا ہوں دروازہ کہ توڑ دیں گے؟ ایسا ہے کہ ترامیم کو انڈو کرانے کا یہ طریقہ نہیں ہے نا. جی ترامیم کو انڈو کرانے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ہاں حامد خان اس میں بڑا لیڈنگ رول ادا کر سکتے ہیں. ہاں ہمارے سیکرٹری جنرل، ہمارے بیرسٹر گوہر، وہ ایک بہت سیزن کردار ادا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے نا، ہر عمل کا ایک طریقہ کار ہے. آپ نے اسی کے مطابق چل کے جانا ہے. عوامی رائے کو بھی آپ نے بیدار کرنا ہے، اسے ساتھ ملانا ہے، عوام کو بھی کنونس کرنا ہے. عوام تو ری ایکشن میں ابھی تک سامنے نہیں آئی. جب سامنے نہیں آئی تو ہم کیا سمجھیں کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے. بات یہ ہے کہ لیڈرشپ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، سمجھانا پڑتا ہے عوام کو. بٹ صاحب حامد خان صاحب کا آپ نے نام لیا، گزشتہ شب انہوں نے بھی جو یحییٰ افریدی صاحب کی نامزدگی کے بعد یہ بیان دیا کہ اب انہیں یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ایک بھرپور تحریک کا اعلان کر رہے ہیں. یہ جو تحریک ہے جو حامد خان صاحب نے اعلان کیا ہے، یہ وکلاء کی اب تحریک ہوگی یا اس کو کوئی سیاسی تحریک انصاف کے سیاسی ونگ کا بھی کوئی کور حاصل ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ لائرز جو ہیں وہ جب تحریک بپا کرتے ہیں تو سٹیک ہولڈرز اگر انہیں سوٹ کرتا ہے تو ساتھ مل جایا کرتے ہیں، لیکن وائس جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ لائرز کی ہوتی ہے. حامد خان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ اپروچ ہے ان کی، لہٰذا وہ اپنی سطح پہ اگر کوئی تحریک بپا کریں گے تو ان کی فالوئنگ موجود ہے. پاکستان میں بہت زیادہ فالوئنگ ہے ان کے پروفیشنل گروپ کے حوالے سے. تو وہ اپنی جگہ پہ، جہاں تک ان کی رائے تھی یحییٰ افریدی محترم جسٹس کے لیے تو کہ وہ منصب قبول نہ کریں، وہ تو ایک ٹھیک ہے رائے ہے. لیکن بات یہ کہ آج یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کے دن میں قانون کیا رائج ہے، آئین کیا کہتا ہے. تو آج کے نافذ العمل آئین کی شکوں کے مطابق اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس پہ تو عمل کرنا ہی ہے ہر ایک نے. اس لیے کہ پارلیمان غلط ہے، اسٹرینجرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا فیصلہ بھی وقت میں ہونا ہے قانون کے طریقے سے، ان کویسچنز کا جواب ملے گا. لیکن میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ ہم ان امینڈمنٹس کو نہیں مانتے. میری اپنی رائے میں بھی ہم ان امینڈمنٹس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے لائرز کی سطح پہ ہمیں بات کرنی ہوگی اور ہمیں اس سسٹم کو اپنانا ہوگا جو ہمارے آئین اور قانون نے فراہم کیا ہے. میری علی امین گنڈا پور کے لیے رائے ہوگی کہ وہ اپنے ہر اعلانیے کو پہلے ویٹ کرائے اپنی جو لیگل ٹیم ہے، اور لیگل ٹیم میں بھی وہ علیحدہ انڈکشنز کریں، اس لیے کہ یہ لوگ تو ڈبوئیں گے انہیں، یہ تو ڈوبنا ٹھہر گیا. میں آج آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں، جیسے میں نے وقت پہ کہا تھا کہ خواتین کی نشستوں کا یہ حشر ہوگا، آج یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ حشر ہوگا. اور دوسری بات آج آپ کو ایک اور بھی بتا دوں، دو صورتیں ہیں. انصاف لائرز فورم وہ کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے کھڑی ہے. اس کے علاوہ ایک نظم علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے لیے ایک لیگل ارینجمنٹ جو ہے پارٹی کے اندر کر رکھی ہے،
وکلا کو ساتھ ملا کے. ادھر ظاہر ہے انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں فائنینشلی، اور جو بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ایک سائیکل جاری ہے جو میں نے سنا کہ کروڑوں پہ محیط ہے. لیکن وہ ایک علیحدہ، اسے بھی ایک علیحدہ سمجھیں. انصاف لائرز فورم جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی انٹریکشن کے ساتھ قائم ایک ادارہ ہے، وہ جو ہے والنٹیئر لیول پہ انسٹیٹیوشنلائزڈ اپروچ کے ساتھ رول آف لاء کے لیے اور خان کے لیے کام کر رہا ہے. اور اس کی اب ایک ہی کمٹمنٹ ہے کہ خان کو رہا کرانا، اس لیے کہ وہ پولیٹیکل پریزنر ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین کرام، آپ نے ہماری گفتگو سنی. معظم لا اینڈ پالیٹکس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے.